warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम Waalaikumsalam आई होप warahmatullahi कि मेरा wabarakatuh. मैसेज पढ़ा होगा, मेरा मैसेज पढ़ा वालेकुम होगा अस्सलाम आपने। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़ा था। जी मैम पढ़ लिया था। चलें ठीक है, सही है। मैंने कहा परेशान तो नहीं हो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गई टीचर। मैंने नहीं पढ़ा था मैंने अच्छा, पूछा तो मुझे बताया हम लोगों ने कि हाँ मैसेज आ वही ना, गया है। एक मैंने बंदा ठीक भी पढ़ लेता ना तो मुझे था कि कोई ना कोई पढ़ जी लेगा। माशाल्लाह इतने लोग जी हैं, बिल्कुल और फिक्र तो होती है ना कि कभी लेट नहीं होती तो क्यों हो गई। चलें हम शुरू कर लेते हैं। मैं शेयर करती हूँ बुक। और अच्छा है आपको आज थोड़ा मौका मिल गया ना चिट चैट करने का। जी होता है ना ज्यादा अपना मिल गया फायदा भी मिलता है, बिल्कुल बहुत कुछ होता है। असल में मेरी फजर का टाइम लेट हो गया थोड़ा, तो लेट होती है थोड़ी फजर सही है हमारी। अच्छा, आज हमने पढ़ना है मुजारे मजहूल, और इसके लिए पहले मजहूल आपको जो सुलासी मुजरद का है ना, माजी मजहूल और मुजारे, वो अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद ये मुश्किल नहीं है, रूल्स और कवायद वो ही है सारे, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आपको हिंट्स भी बताए थे कि यानी उसका तरीका बताया था कि कैसे मजहूल बनाते हैं, माजी मजहूल और मुजारे मजहूल। तो आई होप कि वो आपने थोड़ा रिवीजन भी किया होगा इस वक्त। तो चले अभी हम जी पढ़ लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा दोबारा। आ जाए, कौन आएगा? ताहिरा आप आइए, पढ़िए जरा। पढ़ी जी। सलासी मजीद की फेले मजहूल माजी मजहूल सलासी मजीद की के अच्छा तमाम मुझे ये अब्वाब बताएं, ये में सलासी होता है या सुलासी होता है? सुलासी होता है Sulasi, वैसे तो। सुला sulasi. हाँ, सलासी थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल है, देखें आपकी जुबान ही नहीं वो होती। सुलासी, ठीक है। सुलासी सही मजीद फी आगे, सुलासी मजीद सुलासी फी। मजीद की के तमाम अब्वाब में माजी मजहूल बनाने का कायदा एक ही है जो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1, आखिरी हर्फ को वैसे ही रहने दें। नंबर 2, आखिरी हर्फ के पहले वाले हर्फ पर ज़बर नहीं ज़ेर लगा दें। और नंबर 3 है बाकी तमाम मुतहर्रिक हरूफ की हरकत को पेश में तब्दील कर दें। ये भी हुरूफ ये होता है, 3 स्टेप हरूफ हैं माजी हरूफ नहीं होता। अच्छा, बाकी जी तमाम मुतहर्रिक हुरूफ की हरकत को पेश में तब्दील कर दें। को पेश में तब्दील कर हाँ, दें। मुजारे में भी यही तरीका होगा, और ये सारे अबवाब में है, चाहे सुलासी मुजरद हो चाहे मजीद की हो, सब अबवाब के अंदर तरीका यही है कि आखिरी हरफ को, जो लास्ट लेटर होता है ना, लाम कलमा, उसको उसको तो रहने वैसे ही रहने दें, दें। ठीक है। और उससे जी पहले वाला जो उससे पहले बिल्कुल साथ लगा हुआ लेटर है, उसको जेर देना है। किसमें? माजी में, मुजारे में नहीं, माजी में माजी में जेर जी देना है। और तीसरा स्टेप ये है कि जितने भी बाकी मुतहर्रिक रूफ हैं, जो साकिन होगा उनको सोने दे, ठीक है। जो मुतहर्रिक है जी उनको दम्मे में चेंज कर दे। उनको दमे में चेंज होता जो है। साकिन है उनको सुकून में पड़ा रहने दे, जो मुतहर्रिक है उनको दमा लगा दें। इस तरह आपका माजी मजहूल किसी भी बाब से बन जाएगा, ठीक है। फुइला भी ऐसे ही बनता है और युफअलु भी ऐसे ही बनता है। और उससे बाकी जितने जी अवाब आएंगे उसमें थोड़े एक्स्ट्रा रूफ आ जाते हैं, बाप के हिसाब से कभी एक एक्स्ट्रा हर्फ आ जाता है, कभी 2, कभी 3 आ जाते हैं, तो फिर वो भी उसी कायदे पे बनेगा जैसे फुइला का बनाया ना। अब फा अला से जी फुइला कैसे बनता है वो उसको आप देख लें। फा अला पे तीनों पे जबर होती है, कभी क्या जी होती है यहाँ मिडल में जेर होती है, कभी पेश होती है, लेकिन तरीका पेश एक ही होती है, है सही है। इसको एज इट रहने जी दें, इसको कसरा में चेंज करें। इसको एज इट रहने कसरा में देंगे चेंज तो ये करें लाम पे जबर ही आएगी, और इसको जब हम करेंगे जी तो ये ऐन पे क्या हो जाएगी? जेर हो जाएगी। जेर हो जाएगी और ये और क्या हो फा पे जाएगा? दम्मा इस पर हाँ, फा का यानी दम्मा मुतहर्रिक हरफ तो पीछे एक ही है ना। एक ही है हाँ बिल्कुल एक उस ही पे है ना, दम्मा आ जिस जाएगा हाँ उसको दमा, तो ये फुइला बन जाएगा। इसी तरह मुजारे क्या फुइला बनता है? यफ अलू बनता है। मुजारे में भी मिडिल लेटर की जी हरकत चेंज होती है, उसी से बाप बनते हैं। जो मिडिल लेटर की जी हरकत होती है ना, ये मुजारे में भी चेंज होती है, इसमें भी चेंज, बाकी जो होती है वो ऐसी रहती है, सेम रहती है। और ये क्या है, सिर्फ जाके मजहूल में चेंज होती है, ये वाली मजहूल में ये वाली भी चेंज नहीं होती, सही है, क्योंकि जी ये माजी सिर्फ के आइन अलावा। कलमे की हरकत अच्छा, अब ये युफ एलू हो या युफ उलू हो या युफ अलू हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका एक ही तरीका है बनाने का। अगर आपका ये जबर युफ लगानी अलू है, है फर्ज करो हाँ फा लगा अला यफ अलू, फा अला यफ उलू भी हो सकता है और फा अला यफ इलू भी हो सकता है। तरीका एक ही है जी बनाने का, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके पहले जी वाला जो है ऐन है,
اس کے نیچے آپ اس نے پہ اب زبر زیر لگانا نہیں ہے، لگانی، زیر نہیں لگانی، اب آپ نے زبر لگانی ہے. تو پہلے سے زبر زبر لگی ہے تو لگانا واہ واہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اگر پہلے سے ٹھیک. زیر لگی ہے تو واہ واہ، اور نہیں لگی تو پھر آپ زبر میں چینج کریں. اب ہماری زبر پہلے سے لگی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ والا ساکن ہے، اس کو تو سونے دیں، اس کو ایسے ہی رہنے دیں، اس کو سکون میں رہنے دیں. متحرک کو یہاں پہ صرف جو ہے ہاں علامت مضارع کو یہاں پر دینا ہے. ہمارے پاس یہاں پر یہ ہوگا کہ تمام متحرک حروف کو نہیں کرنا، بلکہ صرف علامت مضارع کو دمے میں چینج کرنا ہے. دمہ میں چینج کرنا صرف علامت مضارع جو ہوگی نا، اب بڑے جو باب ہے. ہوں گے جی ان میں ظاہر ہے اور متحرک حروف بھی ہوں گے، ساکن بھی ہوں گے، ان کو ایز اٹ رہنے دیں گے. صرف جا کے اینڈ پہ اوکے. علامت مضارع کو کس میں چینج، پیش میں چینج. تو کتنا آسان ہے پیش نا. میں سے. اور اگر اس کو ہم ہوا بنا جی لیں اور کہیں نہیں یہ تو بہت ہی کوئی پتہ نہیں پہاڑ ہے جو سر کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز آسان ہوتی ہے جب تک آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہی طریقہ جو میں نے ماضی اس ثلاثی مجرد میں کیا ہے، بالکل وہی ثلاثی مزید میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب بڑے بڑے باب آئیں گے، بڑے بڑے وہ آئیں گے، جتنے بھی بڑے آ جائیں کوئی فرق نہیں، طریقہ ایک ہی ہے. آپ نے یہ سٹیپ رٹ لیے، ماضی یہ ایسی بنے گی. پھر مضارع جو ہوگی وہ انہی سٹیپ پہ بنے گا. اب مضارع کے پڑھے. جی. مضارع مجہول ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ بھی ایک ہی ہے. یہ قاعدہ بھی 3 اسٹیپس پر مشتمل ہے. نمبر 1، آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں. آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر لگا دیں، علامت مضارع پر پیش لگا دیں اور باقی حروف کو ویسے ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. صرف علامت مضارع پہ پیش لگانی ہے. یہاں پر کیا تھا، جی. تمام متحرک حروف کو ہم نے پیش میں چینج دمہ کیا تھا. لگانا تھا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بس. باقی دونوں سٹیپ جو ہیں وہ تو آسان ہی ہے. یہ جو ہے اس میں اور اس تمام میں زیر ہے، متحرک اس میں حروف زبر ہے. جتنے بھی ہوں گے ان کو دمہ دینا ہے. یہاں پر صرف آپ نے علامت مضارع کو دمہ دینا ہے اور باقی حروف کو جی ویسے ہی رہنے دیں. چلیں ٹھیک ہے. ابھی ہم بناتے ہیں اور چلیں تھوڑے سے آپ کر لیں ایک دو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی ابواب سے مجہول بنانا. باب افعال سے ہے، مادہ ہے نون زیلا، وہ ہے ماضی معروف بنے گا اس کا انزلہ، اور مضارع معروف بنے گا ینزلو. جب اس کو مجہول میں چینج کریں گے تو انزلہ جو ہے اس کے لام کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. زائی پہ جو ہے زبر ہے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گا، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو متحرک ہے، نون تو ساکن ہے اس کو ایسے چھوڑ دیں گے، اور الف متحرک ہے تو اس کے اوپر دمہ آ جائے گا تو یہ بن جائے گا انزلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مضارع میں آ جائیں گے، وہی 3 سٹیپ کریں گے. لام کو ایز اٹ از چھوڑ دیں گے. زائی کے اوپر ہمیں زبر چاہیے مجہول کے لیے، اس پہ آلریڈی زبر ہے، نہیں اس پہ زیر تھا کو زبر میں کنورٹ کر دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی حروف ہوں گے ویسے چھوڑ دیں گے، بس علامت مضارع پہ دمہ لگانا ہے تو یہ بن جائے گا ینزلو. ینزلو بن گیا. اس کے بعد یہ وہی ہے بیسیکلی، تو وہی ہے نا، صرف ایکسٹرا حروف آنے کو تھوڑا سا شیپ چینج ہو گئی ہے. وہی فوئلا اور یفعلو ہی ہے نا. یہاں پہ تو دیکھیں بالکل یفعلو ہی آ رہا ہے نا. جو جی ماضی جی مجہول کا وزن تھا یفعلو. جب تک ایکسٹرا لیٹر نہیں آئیں گے تو وہی آتا ہاں رہے گا نا، اب اسی دیکھیں پہ آتا رہے بعض گا. لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی دمہ دیکھتے ہیں نا وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں، اس کو مجہول بنا دیتے ہیں. مجبور سمجھ لیتے ہیں. ہاں. مجہول بنانے کے لیے 2 شرائط ماضی کے لیے بھی چاہیے اور مضارع کے لیے بھی چاہیے. 2 شرائط کے 2 بالکل. کنڈیشنز ہوں گی. ایک تو دمہ آئے گا، جی دوسرا یہاں علامت مضارع پہ زبر آنی ضروری ہے. اگر نہیں آ رہی، زیر آ رہی ہے، تو پھر وہ آپ کا مجہول نہیں ہے. مجہول یہ ہے جس پہ زبر بھی آ رہی ہے اور پیش بھی آ رہی ہے. یفعلو پیش کے بھی آ وزن. رہی ہے. بالکل. اور یہ ہمیشہ مولڈ یفعلو کو کا بھی وزن پورا نہیں رہے کرنا گا، دیکھیں چاہیے. چینج ہوتا رہے گا، ہاں. ہمیشہ یفعلو نہیں رہے جی گا. یہ تو اتفاق سے انزلہ ینزلو جو ہے اس کا جو مضارع آ جاتا ہے وہ ینزلو آ جاتا ہے ضربہ کے وزن پہ. انزلہ اور اچھا یہاں پہ پیش کیوں آئی ہے، پھر کس وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ ماضی میں 4 لیٹر تھے. اگر جی یہ جی بالکل. نزلہ ہوتا تو زبر ہوتی، ینزلو ہوتا باب جی دارا سے. ٹھیک ہے. اب جی چونکہ ماضی میں 4 لیٹر تھے تو یہ پیش آئی ہے. یہ مجہول کی وجہ سے نہیں آئی. مجہول تب بنے گا جی جب یہاں بھی زبر ہوگی. اب یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، یہ مجہول کی وجہ سے نہیں آئی پیش، بلکہ یہ کس لیے آ رہی ہے، جی. یہ آپ کی 4 4 لیٹر لیٹر 4 لیٹر سے. اگر یہاں پہ خارجہ ہوتا تو یخرجو ہوتا نا، یخرجو ہوتا. یہ 4 لیٹر ہوئے، ایک لیٹر ایکسٹرا آیا تب یہاں پہ پیش آئی.
تو سب صرف کچھ آئیے. جب صرف 4 لیٹر میں یہ آپ کی پیش آئے گی, ٹھیک ہے, باقیوں میں نہیں آئے گی, نہ 3 میں آئے گی, نہ 5 میں, جی نہ 6 میں آئے گی, ٹھیک بالکل ہے, صرف بالکل. 4 لیٹر میں جی آپ کی پیش آ جائے گی. اور پھر کیا ہے, ہم، اس کو مجہول بنانا ہے, تو پھر آپ کو اس کو بھی اس یعنی یہ تو ایز اٹ رہے گا, اور اس کو آپ کو زبر دینی پڑے گی, جو سیکنڈ زبر لاسٹ دینی ہوتا ہے نا پڑے اس کو زبر گی. دینی پڑے گی. اب ہم، آ جائیے باب تفعیل پر, اس کو ذرا کریں آپ. باب تفصیل. جی اسے ہے کاف وارا, اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے, اس کو ہم نے ڈالا تو یہ بنے گا کورا یکورو. اب اس سے ہمیں جو ہے بنانا ہے, تو ہم نے را کو ایسے ہی چھوڑ دیا, واو کے اوپر فتحہ تھا, تو اب ہمیں مجہول بنانا ہے, تو ہم اس کے نیچے کسرہ دے دیں گے. اور جو پہلا لیٹر ہے, مطلب جو متحرک ہے اس کے اندر, وہ کاف ہے, تو کاف کے اوپر ہم دمہ دے دیں گے, تو یہ بن جائے گا کویرا. کویرا اس کا جو ہے وہ ماضی مجہول ہے. اور اسی طرح یکورو, اس کا جو ہے وہ معروف ہے, تو اس کو جو ہے وہ بس ہم کیا کریں گے, را کو ایسے چھوڑ دیں گے. واو کے اوپر یہاں پہ زیر ہے, تو مجہول بنانے کے لیے ہم زبر میں کنورٹ کر دیں گے. اور کاف متحرک ہے, اس کو ایسے چھوڑ دیں گے. علامت مضارع پہ ہم جو ہے وہ دمہ لگائیں گے. یہاں تو لگا ہوا ہے, اگر نہیں ہوتا تو بھی ہم لگاتے, تو یہ بن جائے گا یکورو. اچھا, یہ 3 ابواب ہوتے ہیں جن میں پہلے سے آلریڈی آپ کو مضارع میں دمہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی نا. ایک تو باب افعال ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کا دیکھیں گے مضارع پہ دمہ تفصیل آ ہے. رہا تھا, ہاں ٹھیک ہے نا. مضارع جی, معروف میں ہی دمہ اور آ ایک رہا ہے, مفعولہ ہے. مجہول میں تو جا کے لگائیں گے تو لگائیں گے نا, مضارع معروف میں ہی مل رہا ہے. یہاں پہ جی بھی باب افعال ہی, اخرج یخرجو اخراجن, یہ بھی باب بہت افعال ہے. آئین اس میں کلمے کی حرکت بہت میننگ اچھا, رکھتی ہے نا یہاں پہ, ہاں, ان کو اس پہچاننا. میں بھی آپ کے 4 لیٹر ہوتے ہیں ماضی میں, اس لیے آپ کا یہاں دمہ جی آلریڈی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دمہ. جی یکورو, ٹھیک ہے. اب اس کا جب یکورو. مجہول جی بنائیں گے نا, تو اس کو آپ نے آلریڈی زیر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو را کو تو زبر. آپ, ہاں, اچھا, یہ تو مضارع ہے نا. اب اس سے بنانا ہے نا, اس سے بنانا ہے آپ نے مجہول پہلے, یہ والا جی ماضی کا جی مجہول بنائیں گے نا. تو ماضی کا مجہول کا ہے, اس کو جی ایز اٹ رہنے دیں گے, اور اس سے جی پہلے جو ہے یہاں پہ زبر ہے, تو اس کو زیر میں چینج کریں گے, اور جو سکون ہے جی اس کو ایسی سکون میں رہنے دیں گے. یہاں پہ 2 واو ہے نا, ایک پہ سکون ہے, ایک پہ زبر جی ہے, تو سکون جی والے واو کو ایسے ہی رہنے دیں گے, جو زبر والا ہے اس کو زیر میں چینج کر دیا. اس کے بعد یہاں پیچھے علامت مضارع پہ پیش تو ضروری لگانی ہے مجہول کے لیے, تو یہ جی کوبیرا بن جائے گا. اگر ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیا نا کوبیرا, تو پھر جو بھی باب آئے گا, جیسے علامہ یعلم علم ہے نا, تو وہ آپ بنا لیں گے. جی علم بیسک یاد کر لیں, اس میں کیا ہوتا ہے, فعل یفعل اور فعل تشدید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, فعل. تو پھر اس کے بعد یہاں پر کیا ہے, یکورو, یہ کس سے بنا ہوا ہے, یہ اس والے سے بنا ہوا ہے, یکورو سے. جی تو لاسٹ والے لیٹر کو ایز یکورو. اٹ رہنے دیا, اس والے کو ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ زیر ہے, ہم نے زبر یہاں میں پہ کنورٹ کرنا زبر دے دی. اب وہ سکون والا جو ہے اس کو بھی ویسے ہی رہنے دیں, اور جو متحرک ہے اس کو بھی ویسے ہی رہنے دیں. ہے. مضارع میں آپ نے سکون والے بھی رہنے دینے ہیں, اور یہ متحرک بھی رہنے دینے ہیں. صرف علامت مضارع کو جا کے پکڑ کے اس پہ پیش لگا دینی بس. ماضی میں ایسا نہیں تھا, ماضی میں ہم نے جتنے بھی متحرک تھے ان کو پیش دیا تھا, لیکن یہاں پہ آپ نے متحرک کو بھی چھوڑ دینا ہے اور صرف اس پہ پیش لگانا. ٹھیک ہے, جی سلطانہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی باجی الحمدللہ سمجھ میں آ ہاں رہی. ٹھیک ہے. نہیں, اگر تھوڑی بہت ہی پکڑ رہی ہے نا, تو باقی تو آپ کو پھر اپنا ایفرٹ بھی تو ڈالنا ہے نا, جی ٹھیک ہے. جی جی باجی. تو وہ ریویژن بھی کرنا ہے, وہ تھوڑا سا شاید ایک دفعہ ریکارڈنگ بھی آپ کو سننی پڑے. اچھا, اگلا والا جو وہ اسی باب پہ بنا ہوا ہے, آپ آئیے ذرا سلطانہ, جی آپ کریں ذرا اس کو. یہ باب جی باجی. تفعیل ہے, ٹھیک ہے, روٹ ورڈ تو 3 ہی لیٹر. تفعیل ہے, روٹ ورڈ خافافا ہے, ہوں جس کا ماضی خففا مضارع یخفف ہوگا. ہوں تو ماضی کو مجہول بنانے کے لیے علامت مطلب پہلے حرف پہ پیش دیں گے, ہوں تو عین کلمے پہ زیر آ جائے گی, ہوں اور آخری حرف ایسا لام کلمہ ایسے ہی رکھیں گے. ہاں, تو یہ بس ایک تشدید دے خففا ہو دینی جائے ہے. وہ جو آپ کا فوئلہ تھا نا, اس میں اور اس میں یہی فرق ہے, فوئلہ اور اس میں, ٹھیک ہے. جی باجی. اس میں یہاں تشدید کو والا. تشدید, یہ تشدید تھرو آؤٹ چلے گی, ٹھیک ہے. یہ تشدید آپ نے جی جی دینی ہے, پوری گردان میں ہی دینی ہے. ماضی کی جی مجہول باجی. کے جب گردان بنائیں گے نا, میں تو نہیں بنواتی, میں جی کہتی ہوں سیکھو کو پہچان لو بس, وہ کافی ہوتا ہے. تو بنانے کا طریقہ سیکھ لو باقی. تو یہ ہے کہ یہ تھرو آؤٹ چلے گی تشدید. تو یہ فو الہی ہے اصل میں, لیکن آپ نے فا پہ تشدید ڈالنی ہے. اسی طرح یہ یفعلو ہی ہے, ٹھیک ہے,
جی اچھا اس علامت میں مضارع کی پیش ایسے ہی رہے گی، لام کلمہ پہ کا پیش سیم ویسے ہی رہے گا، اور صرف اس سے پہلے والا حرف جو تشدید والا فا ہے اسے زیر سے زبر میں بدل دیں گے، باقی جو حرکات جس طرح کے تھے اسے ویسے ہی رکھ دیں گے. ہاں ٹھیک تو ہے. یہ اب خفف ہو گیا. ابھی آپ نے کون سا والا بنایا ہے؟ آپ خفیفہ نے یہ ماضی تھا، یخفف اب مضارع کا اس کو مجھول تھوڑا ہے. ایکسپلین کریں. علامت مضارع جو ہے پیش جو تھا آلریڈی تو اس کا ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لام کلمے پہ جو پیش ہے اس کو نہیں پیش نہیں ہے لام کلمے پہ، ہاں اس کو تو ایج اٹ چھوڑ دیں گے. ایسے ہی رکھ دیں گے. اس سے پہلے جو لیٹر ہے اس پہ زیر ہے نا، پہلے والے تشدید والا فا جو زیر کے ساتھ تھا اس کو زبر میں چینج کر دیں گے، باقی جو متحرک حرف ہیں خا وہ اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے. اس کو ایسی سکون والے متحرک، سکون والے تو ماضی میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں، مضارع میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ علامت مضارع پہ جا کے پیش لگا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک دفعہ پڑھ دیں اس کو. خففا یخففو سے خففا یخففو ہو گیا. یخفف ہو گیا، خففا یخفف. یہ پتہ ہے سارا کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ یہ اس لیے کھیلتے ہیں کہ پڑھنے میں آسانی ہو، زبان سے فلو آسانی سے ہو. جب قاری پڑھے قرآن تو خوبصورت لگے. اگر آپ غلطیں جو ماضی مجہول یہ سب کی حرکات اگر صحیح نہیں لگائیں گے تو وہ اس کے منہ سے صحیح لفظ نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ صحیح حرکت لگائیں گے تبھی وہ صحیح پڑھ پائے گا، اس کے منہ سے فلو بھی ہوگا. تو عرب یہی کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو اس کی حرکت فوراً پہلے چینج کرتے ہیں، پھر اسے ہم رولز بنا لیتے ہیں. اچھا جی اب آگے آ جائیں. فوزیہ کو تھوڑا آسان والا دیتے ہیں. ہاں یہ والا اگلا یہ یہی تو با مفعلہ کرنا. ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ اس میں یہ جو ہے یہ مجھے مشکل لگا تھا، باقی مجھے سمجھ آ رہے تھے. اچھا کیوں مشکل کا ہے؟ اچھا نادا ینادی تو مشکل نہیں لگا نا؟ یہی تو لگا تھا نادا. اچھا آپ اور یہ جو اس میں عرف علت آ رہا ہے نا، آپ پہلے یہ والا بنا لیں. ٹھیک ہے. یہ والا آسان لگا تھا کہ یہ بھی مشکل لگا؟ باقی آگے تھی. اچھا پہلے حسب اس کو بنا لینا. ٹھیک ہے. ہا سین با با مفعلہ سے یہ ہو جائے گا حاسبہ. اور اس میں بھی یہ واو کیوں آ رہا ہے جب ماضی مجہول بتاتی ہوں حسیبہ. اس میں یہ کہ آخری حرف کی جو علامت ہے وہ نہیں چھیڑیں گے، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کی زبر کو زیر میں بدل دیں گے، اور پہلے حرف پہ پیش آئے گی. جو بھی متحرک لیٹر ہوگا اس پہ پیش آئے گی، یہاں پہ ایک ہی ہے. پھر جو حاسبو مدارس اس کا ہوگا تو اس کا ہو جائے نہیں گا پہلے اس یحاسبو. کو سمجھ لینا. پہلے یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا، یہ واو نہیں سمجھ واو آیا کہاں مجھے. سے آئی ہے واو؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیتی ہیں ایز اٹ جیسے یہ تھا، ٹھیک ہے نا، واو میں نہیں چینج کرتی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے نا. اس کو اگر آپ اس کو تو ایز اٹ رہنے دیا، اس والے کو زیر میں چینج کر دیا، اور اس کو اگر آپ الف ہی رہنے دیتی، ٹھیک ہے. اور نارملی تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، جو ساکن ہوتا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. یہ ساکن ہے نا، الف ساکن ہے تو ساکن کو ہم نے ویسے ہی رہنے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ساکن کو ہم واو میں کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے ہی رہنے دیتی تو سوچیں کیا اشر ہوتا. الف سے پہلے کبھی پیش آئی ہے؟ الف سے پہلے کبھی پیش آئی ہے؟ نہیں آتی. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے. آپ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی الف سے پہلے. اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے سے پہلے زبر ہو. جیسے یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا میرے سے پہلے زیر ہو، زیادہ بدنام ہے. لیکن یہ بھی کیا ہے، یہ اپنے پہلے زبر کو پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے سامنے وہ اپنے پیچھے پیش کو پسند کرتی ہے. تو اب جب آپ نے اس کو الف میں آپ نے اگر آپ الف لگا دیتی ہیں ایز اٹ جیسی یہ ہے، تو یہ تو ناراض ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے پیش کیوں لگا ہوا ہے. تو اب دو طریقے ہیں، یا تو آپ کیا کریں پیچھے والی حرکت کے مطابق الف کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیسے ہوگا؟ پیچھے حرکت پیش ہے تو آپ اس کو واو میں چینج کر دیں الف کو. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا الف بھی راضی، واو بھی راضی. واو کو بھی مل جائے گی پیش پیچھے، اور الف کو بھی جان چھوٹ جائے گی اس کے بھی کہ پیچھے میرے پیش آ رہا ہے، اب کیا کروں میں.
تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو چینج کرتے الف کے پیچھے زبر لگاتے، آپ نے کیا کیا، یہ بھی غلط ہو جاتا، حاسبہ، یہ بھی غلط ہو جاتا نا. ساکن کو ہم ایز اٹ ہی رہنے دیتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ساکن کو اس والے کو آپ نے کس نے پیش میں چینج کر دیا نا، تو وہ آپ نے پیش میں چینج کیا. اور اگر آپ کیا کریں گی ابھی کہ یہ پیش آپ یہاں رہنے دیں گی تو یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. صحیح ہے؟ کیسے پڑھیں گی آپ پیش کے ساتھ الف کو؟ تو آپ کیا کریں گی، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیش کے مطابق آگے حرف علت لے آئے، الف کو چینج کر دیں. تو وہ ہم نے واو میں چینج کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ الف سے پہلے پیش آتی نہیں نا، الف سے پہلے تو زبر آتی ہے. تو اگر ہم زبر میں چینج کرتے تو یہ حاسبہ بن جاتا. حاسبہ سے کیا، آپ نے حاسبہ ہی بنانا تھا، آپ کو پسند تھا کہ میں حاسبہ ہی بنا دوں. تو اگر حاسبہ بناتی تو وہ مجہول ہی نہیں بنتا، کیونکہ ہاں پہ تو پیش ہی نہیں آ رہی. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. تو پھر اچھا، اب اس کو میں ایسے سمجھاتی ہوں کہ آپ نے پیش، اس کو آپ نے پیش لگایا، اس کو آپ نے سکون والے کو ایز اٹ رہنے دیا، اور یہاں پہ آپ نے زیر اور یہ با پہ زبر لگا دی. یہ لفظ بنا تھا نا مجہول بنانے کے بعد. اب اس کو ذرا پڑھ کے بتائیں کیسے پڑھیں گی. نہیں پڑھ سکتے نا، نہیں پڑھ سکتے، بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے. تو پھر آپ کیا کریں گی، یہ پیچھے والی جو حرکت ہے نا اس کے مطابق اس الف کو چینج کریں گی، تو یہ حوسیبہ بن جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا. اب اس میں ضرورت نہیں تھی، اس میں کیا تھا، یہ والے کو جب آپ نے چینج کیا، میں اس کو مٹاتی ہوں. اس کی سمجھ آ گئی ہے کیا کرنا ہے آپ نے؟ پیچھے پیش ہے تو الف کو پیش میں چینج کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ زبر لگا دیں. آپ زبر لگا دیں گی نا پیچھے تو مجہول ہی نہیں بنے گا، پیچھے پیش چاہیے مجہول پہ. تو اگر آپ زبر لگائیں گی کہ میں الف سے پہلے زبر لگا دیتی ہوں، پیش کو اڑا دیتی ہوں، تو وہ مجہول نہیں بنے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے آئیں تو یہاں پہ آتے ہیں. اس میں اب ضرورت نہیں تھی. دیکھیں ابھی یہ والا پیش ہے، اس کو ایز اٹ رہنے دیا، اس زیر کو ہم نے زبر میں چینج کیا، اور الف کو ہم نے کیا کیا، سکون والا تھا اس کو ایز اٹ ہی رہنے دیا، کیونکہ ہمارے پچھلے والے لیٹر پہ زبر آ رہی تھی، مضارع پہ زبر آ رہی تھی نا. اس کو تو ہم نے چینج ہی نہیں کرنا. ماضی میں ہم نے اس کو چینج کر دیا تھا، لیکن مضارع الف کو ہم نے چینج کیا تھا، لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو الف کو پہلے اپنے سے پہلے زبر ہی مل رہی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے چینج کرنے کی. ابھی دیکھیں الف کو اپنے سے پہلے زبر پسند ہے تو وہ اس کو واو میں چینج کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آلریڈی اس کو زبر مل رہی ہے وہاں پہ. بس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چینج کرنا. ہمارا رول بھی تو یہی ہے نا، ہمارا رول بھی یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہمارا یہ ہے نا، تو اس سے بنانا ہے، تو اس کو ایز اٹ رہنے دیں، اس کو زبر میں چینج کریں، اور باقی جتنے متحرک ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں اور پیش لگا دیں. تو آئی ہوپ کہ اس میں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو رول کے مطابق ہی بن رہا ہے. اس میں صرف آپ کو مشکل ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ہاں بولیے. کہ یہ رول یہ ہے کہ حروف علت جو ہیں، اگر الف ہے تو اگر الف ہے تو اس سے پہلے زبر ہونی چاہیے، اور اگر زبر کی جگہ دمہ آ رہا ہے تو الف کو ہم پھر حروف علت سے چینج کریں گے. ہاں، حرف علت واو سے چینج کریں، واو سے چینج کریں. ہاں، ٹھیک دمہ ہے نا؟ اس لیے واو سے چینج. ہاں بالکل، اگر زیر ہوگا تو یا سے چینج بالکل ہوگا. ایسی ہے. پیچھے والی حرکت کے مطابق اس اگلے حرف علت کو چینج کرنا پڑتا ہے، ورنہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. اور دمہ بھی لگانا ضروری تھا، ہمارا دمہ بھی لگانا ضروری تھا کیونکہ ہم مجہول بنا رہے تھے. ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ہے الف کے پیچھے اس کے مطابق حرکت دے نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے الف کو واو میں چینج کیا یہاں پہ. اچھا، اس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. یہ والا نیچے والا جو ہے نا، اچھا ابھی ہم نے یہ کیا ہے نا، ابھی ہم یہ کر رہے تھے، اوپر والا کر رہے ہیں. اچھا، اس میں مجھے بتائیے کیا کیا آپ نے. اس کا مادہ ہے نون دال یا، تو یہ معروف میں ہوگا نادا، یا یہ اصل ہے نون الف نا دال زبر اور یا زبر، تو پھر وہ ایک کھڑی اچھا، زبر میں چینج ہو مجھے گیا. یہ بتائیں کہ یہ کس وزن پہ ہے. مفاعلہ کا ماضی کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فاعلہ اس ہوتا ہے کا نا. وزن فاعلہ. فاعلہ یفعلو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو گیا کہ جب ہم نے اس میں ڈالے، یہ اپنے روٹ ورڈ ڈالے، تو یہ کیا بن گیا ہمارا، نون اور آگے الف. تو یہ ہمارا نا بن گیا،
اور دال تھا اور دال پہ زبر تھی اور پھر یا پہ بھی زبر تھی. ٹھیک ہے, یہاں بھی زبر تھی اور یہاں بھی زبر تھی. یہ ہمارا بنا تھا نا دا یا, یہ اس طرح سے بنا تھا, یہ بنا تھا فا اللہ کے وزن پہ, ایسے ہی ہے نا, نا دا یا بنا تھا. اب کیا ہے کہ یا سے پہلے, یا حرف علت سے پہلے جب زبر آتی ہے تو اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں, الف میں چینج کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ, اور یا گرتی بھی نہیں ہے, یا موجود بھی رہتی ہے نا, وہ گر جاتی ہے لیکن یا نہیں گرتی, یا موجود رہتی ہے. تو یا ایز اٹ موجود ہے, لیکن یہ زبر اور وہ جو آپ نے زبر کو یا پہ جو زبر تھی اس کو آپ نے الف میں چینج کیا تھا نا, تو وہ آپ کا یہاں پہ کھڑا الف آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ حرکت ہو گئی, تو یہ نادا بن گیا نا اس طرح سے. ٹھیک ہے, یعنی یہ زبر اور یہ زبر مل کے دو زبر جو ہوتی ہیں وہ الف کے برابر ہوتی ہیں, آپ نے یہاں پہ الف لگا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمپل بات ہے کہ یہ بھی زبر ہے, یہ بھی, جب دونوں پلس ہوں گی, زبر پلس زبر, تو کھڑی زبر آ جائے گی, الف بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایک زبر جو ہوتی ہے وہ ہاف الف کے برابر ہوتی ہے, اور دو زبر جو ہوتی ہیں وہ پورے الف کے برابر ہوتی ہیں. تو آپ نے دو زبر کو اکٹھا کیا اور یہاں پہ دال پہ ڈال دیا اور یا کو آگے لگا دیا. اس کے بعد یونادی میں تو کوئی مشکل نہیں, یفاعلو کے وزن پہ دیکھیں تو سیم وہ تو بن ہی گیا آپ کا. اب یہ پیش کیوں آ رہی ہے؟ مجہول کی وجہ سے نہیں آ رہی. کیوں آ رہی ہے فوزیہ؟ یہ کیا یہ مجہول بن سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہاں زیر آ رہی ہے. یہ تو ہے, اور 4 لیٹرز ہیں مزید تھی کہ اس لیے آ رہی ہے. اس لیے شروع سے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی چیز بتاتی آ رہی تھی تاکہ یہاں پہ زیادہ وہ کھچڑی نہ بنے. تو آپ کو پتا تھا کہ 4 لیٹر سے جب بھی آتے ہیں تو پیش آتی ہے. اور اب آپ یہ ایڈ ہو گیا کہ اگر یہاں پہ بھی زبر آ جائے گی تو پھر مجہول بن جائے گا. ابھی اس پہ یہاں پہ زبر نہیں آ رہی تو یہ معروف فعل ہے. مجہول کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے. معروف ہوتا ہے جس کا فاعل نون ہوتا ہے, مجہول ہوتا ہے جس کا فاعل نون نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, اب اس کو جب ہم نے یفاعلو کو آپ نے یہ والا روٹ ڈالا, نون ڈال یا, تو یہ کیا بن گیا؟ یا علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے, نون کی جگہ آپ نے نون ڈال دیا, اس پہ زبر آ گئی, الف ایکسٹرا ہے وہ بھی ڈال دیا, عین ہمارا دال ہے, اس کے نیچے زیر ہے, اور آگے لام جو ہمارا یا ہے تو اس پہ کیا آ گیا؟ یا آ گیا. اصل میں یہ یونادی یو ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, مضارع پہ پیش ہوتی ہے نا, دیکھیں سب جگہ پہ مضارع پہ پیش آ رہی ہے نا. تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ یونادی یو ہی ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یا پر پیش ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر ہوتی ہے تو رول کیا ہوتا ہے کہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تب آپ کو یہاں پہ ساکن نظر آ رہتا ہے. جب بھی یا پہ پیش ہوگی, یا کو اپنے پر پیش پسند نہیں ہے, وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ اس کو ساکن کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے یا سے پہلے زبر ہو تب تو وہ اس کو الف میں چینج کر لیتی ہے نا, زیر ہو تو وہ اس کو ساکن کر دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا یونادی بن گیا. یفاعلو کے وزن پہ ہمارا یونادی یو بنا تھا, لیکن پھر ہم نے اس کا دمہ گرایا کیونکہ پیچھے زیر تھی اور ساکن کر دیا. اب ہم نے اس کا بنانا ہے مجہول. تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو ہم پیش میں چینج کریں گے, اس کے بعد الف آ رہا ہے, وہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے جو یہاں پہ ہوئی تھی. الف آ رہا تھا اور الف سے پہلے پیش آ رہی تھی, تو ہم نے الف کو واو میں چینج کیا پچھلی والی حرکت کے مطابق. اور باقی ہم نے کیا کیا؟ الف کو تو ہم نے پیش میں چینج کر دیا, واو میں چینج کر دیا. آگے ہمارا کیا ہے؟ آخری حرف پہ زبر آتی ہے, وہ تو ایز اٹ آ رہی ہے, آ رہی ہے نا, آتی ہے, اور اس سے پہلے والے کے نیچے زیر بھی آتی ہے. جی, اور باقی جتنے متحرک ہیں ان پہ دمہ آتا ہے. تو پہلے پہ دمہ آ گیا, اس کی وجہ سے الف واو میں بدلا, پھر دال کے نیچے زیر آئی اور یا پہ تو نودی یا میں وہی آپ کے رولز اپلائی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نودی یا بنا ہے نادا یا سے, نادا سے بنا ہے. نادا یا کر لینا, اصل والا جو لفظ ہے نادا یا تھا تو اس سے بن رہا ہے. تو لاسٹ والے پہ حرکت تھی زبر کی تو ہم نے رہنے دی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہمیں والے لیٹر کے اوپر دال کے اوپر ہمیں زیر لگانی تھی, ہم نے لگا دی. اس کے بعد جتنے متحرک تھے ان کو ہم نے دمے میں چینج کرنا تھا, تو ہمارے پاس ایک ہی متحرک بچا تھا اور وہ تھا نون پہ زبر, تو اس کو ہم نے پیش میں کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ نودی یا بن گیا. بالکل وہی فوئی والا رول ہے. ٹھیک ہے, رول وہی اپلائی کرنا ہے.
جو ہم نے کبیرہ میں جو اخرجا میں سب جگہ پہ کیا وہی ماضی میں اپلائی کرنا ہے, وہی مضارع میں اوپر جو کیا ہے. اب اس میں دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ینادی تھا, ٹھیک ہے, اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, ینادی یو ہوتا ہے نا. اچھا اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ ینادی یو تھا نا, اس سے بنا ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے, ینادی یو سے بنا ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں, یو نا دی یو, یہی اصل تھی نا ہماری. اب اس سے مجہول بنائے, اپنے رول اپلائی کریں, اس کو ایز اٹ رہنے دیں گے, اس کو ایز اٹ رہنے دیا, ٹھیک ہے, اور یہ والا جو ہے اس کو زبر میں چینج کیا, ٹھیک ہے. تو یہ دو زبر ہوگی, یا پھر دال پہ بھی تو وہ کھڑی زبر میں چینج ہو جائے گا. ہاں, جب اس پہ دال پہ زبر آئے گا اور یا پہ پہلے سے ہے تو یہ دونوں زبر مل کے یا پر سے ہٹ جائے گا اور دال پر کھڑی زبر آ جائے گا. اچھا یہاں پہ ینادی یو تھا نا یہ, ٹھیک ہے, یہ آپ کا مضارع معروف ہے, ہم نے مجہول بنانا ہے ابھی, تو ہم اس والے کو زبر میں چینج کرتے ہیں نا, یہ والے کو کیا کرتے ہیں, ایز اٹ رہنے دیتے ہیں, یہ والے کو زبر میں چینج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوا کہ اس میں, اچھا اس کو آپ اگر آپ سمپلی کرنا چاہتے ہیں نا, بہت زیادہ بکھیڑا نہیں ڈالنا چاہتے, تو آپ سمپلی کر دیں کہ آپ نودی سے کیا کریں گے, نودی یا سے اس سے بنانا, اس والے سے بنانا نا, ینادی یو سے, اس سے بنا رہے ہیں ہم لوگ ینادی یو سے. تو اس کو آپ کیا کر دیں, اس کو آپ نے یا پہ پیش ڈالی, وہ تو ڈالنی ہے ہم نے, اور نون جو ہے اس کے اوپر آپ نے زبر ڈالا, وہ تو پہلے سے ڈلا ہوا ہے, الف بھی ہے, ٹھیک ہے, صرف آپ نے یہاں صرف دال پہ آپ نے دال پہ زبر ڈال لیا, ٹھیک ہے, جی صحیح ہے, دال پہ آپ نے ہاں ینادی, بٹ یہاں پہ پیش بھاری نہیں ہونے کی وجہ سے پھر وہ کھڑا الف ہو جائے گا نا باجی, ینادا ہو جائے گا. نہیں, کیوں ہوا مجھے بتائیے, ایکسپلین کریں, کھڑی زبر کیسے آئی. ینادی یو تھا, ینادی یو, یا یہ علامت مضارع پہ کا پیش آلریڈی تھا تو ایسے ہی رہ جائے گا. اب صرف ہمیں دال زیر دی کو دال زبر دا کرنا تھا مجہول ہونے اب یہ کرنے کے لیے, تو دال زبر دا تھا, اور یہاں پر پیش تھی ینادی یو کا, تو یہاں پر پیش بھاری ہوتا ہے اگر اس سے پہلے دال پر زبر ہوئی, تو وہ زبر یا کی پیش گر جائے گی اور وہ الف سے کنورٹ ہو کے ینادا ہو جائے گا, ہے نا بچ. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. جیسا اب یہ نادا میں ہوا, نادا یا میں سے جس طرح ہوا, تو یہاں کا یا کھڑا الف میں بدلا, ایسا یہ پیش بھی کھڑے الف میں بدل جائے گی, تو ایسے ہی نادا ہو جائے گا. اصل میں دیکھیں جب یا, ہاں جب یا ساکن ہوتی ہے نا, یا ساکن جب ہوتی ہے, یا ساکن کب ہوتی ہے, یہ تھی ینادی یو تھا نا یہ, ٹھیک ہے. اب ینادی یو کی وجہ سے یہ ساکن ہو گئی, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو یہ ساکن ہو جاتی ہے. جب یہ ساکن ہو گئی تو یہ جو یا ہے نا, یہ اس کے پیچھے زبر ہو تو یہ الف میں چینج ہوتی ہے نا, کھڑی الف میں چینج ہوتی ہے, تو اس وجہ سے کھڑی الف آ رہی ہے یہاں پہ. جب یا دیکھیں, جب آپ نے زبر لگا دی نا یہاں پہ مجہول بناتے ہوئے, یہاں پہ آپ نے زبر لگائی نا, اب یا سے پہلے جب زبر آتی ہے, حرف علت کے بعد سے پہلے زبر آ جاتی ہے, تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے. وہ سے پہلے زبر آئے, جو بھی حرف علت ہے اس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے, اور وہ کس میں چینج ہوا, کھڑے الف میں چینج ہو گیا. اور یہ الف میں سے چینج ہوا ہے میم, نہیں کچھ بھی نہیں لگائیں گے, کیونکہ دمہ تو پسند ہی نہیں کرتی نا, وہ گرا دیتی ہے, ساکن ہو جاتی ہے. ہاں, گرنے کی وجہ سے یہ کھڑی زبر وہ آئی. آلریڈی ساکن ہی تھی نا, وہ ساکن ہی تھی, اس نے پہلے یہاں پہ ہی گرا دیا تھا, صحیح ہے. تو ہم نے اسی سے بنانا ہے, اصل میں ہم نے اسی سے بنانا ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں اسی سے کیسے بنانا ہے ہم نے. یہ آپ کا ینادی ہے, صحیح ہے. اب ینادی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ والے لیٹر کو آپ ایز اٹ رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز اٹ رہنے دیتے ہیں, جیسے بھی ہوتا ہے وہ ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اس سے پہلے والا جو ہوتا ہے اس کو زبر میں چینج کرتے ہیں, یہی طریقہ ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے پہلے والے باقی چھوڑ دیں اور لاسٹ میں جا کے پیش لگا دیں, تو ہمارے پاس یہ شکل آ گئی نہیں, یہ زیر ختم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی زبر کہاں سے آئی ہے, یہ والی, ٹھیک ہے نا.
تو یا سے پہلے حرف علت سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو وہ کھڑی الف میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ رول ہے. حرف علت سے پہلے بھی جب بھی زبر ہوگا اس کو آپ نے کھڑے. نادا میں بھی تو کیا تھا نا, یا نادا یا تھا نا, یہاں جب آپ نے بنایا تھا تو یہ آپ کا نادا یا بنا تھا نا, تو یا سے پہلے زبر آئی تھی تو آپ نے اس کو الف میں چینج کیا تھا کہ نہیں؟ یہاں پہ کیا تھا نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نادا یا تھا, یہ اس طرح سے تھا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے میرے پاس, یہ دیکھیں, نادا اور یہ یا تھا. اب یہ الف کیسے آیا دیکھیں, یہ یا سے یا متحرک ہے, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی حرف علت سے پہلے زبر آئے آپ نے اس کو کھڑی زبر میں چینج کر دینا ہے. یہ والا بھی ختم ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا, یہ کھڑی زبر میں آ گیا, تو یہ نادا بن گیا. سیم ایسے ہی آپ نے یہاں بھی کرنا ہے. آپ کا یہاں پہ جب زبر آیا تو یا سے پہلے زبر ہو گیا, حرف علت سے پہلے زبر ہو گیا نا, تو اس کو کھڑی زبر میں چینج کر. ٹھیک ہے, تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جب بھی کرنا ہے نا, یا سے پہلے زبر ہوگی اس کو آپ نے کھڑے زبر میں چینج کرنا ہے. بس یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے. حرف علت سے پہلے زبر ہو تو اس کو حرف علت کو الف میں چینج کر دیتے ہیں, چاہے کھڑے الف میں چینج کریں چاہے آپ اس کو سیدھے الف میں چینج کریں. دیکھیں ابھی میں بتاتی ہوں, دال عین واو. اب آپ کا حرف علت واو ہے, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے نا, زبر آ رہی ہے, حرف علت بھی متحرک ہے, اس سے پہلے زبر بھی. رول تو یہی ہے کہ یہ متحرک ہو اور پہلے زبر ہو تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کا, یہ الف میں چینج ہوتا ہے, دا آ بن جاتا ہے. آپ کا حرف علت کس میں چینج ہو گیا, الف میں. اسی طرح آپ کا یا بھی چینج ہوتا ہے. دیکھیں جیسے باقی یا ہے, باقی یا, اس کو آپ دیکھیں. اب باقی یا نہیں چینج ہوگا کیونکہ باقی یا تو پڑھا جا رہا ہے نا, تو رہنے دیں. ہم کوئی اور کرتے ہیں, جیسے مشایا ہوتا ہے, مشا بن جاتا ہے نا, اور بھی بہت سارے ہیں. تو یہ آپ کا مشیا ہوتا ہے, میم شین, اور یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یا آپ کا کیا ہے, متحرک ہے. متحرک ہے, اس سے پہلے بھی زبر آ رہی ہے, تو آپ نے یا کو الف میں چینج کرنا ہے اور یہ مشا بن جائے گا. بس یہی رول بھی یہاں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہی والا رول یہاں بھی اپلائی ہے. یا سے پہلے زبر آ رہی تھی, آپ نے اس کو کھڑے الف میں چینج کر دیا, یہاں بھی یہی اپلائی. تو یہ آپ کا مشا بن جائے گا. اور یہاں پر اور یہاں پہ صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پہ آپ کا واو گر گیا تھا, یہاں پہ یا موجود ہے. بس یا کو موجود رکھتے ہیں, واو کو گرا دیتے ہیں. وہ دا میں چینج ہو گیا, واو سے پہلے زبر تھی, حرف علت سے پہلے الف میں چینج کیا, وہاں واو گر گیا, یہاں پہ آپ کی یا موجود ہے. اس کو موجود رکھنا ہے, اس کو نہیں گرانا. تو یہ دو مثالیں اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو یہ رول بہت اچھی طرح کہ جب بھی حرف علت دو ہی ہوتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں, اس سے پہلے زبر ہوتی ہے, وہ الف میں چینج ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی رول ہو رہا ہے آپ کا. یونادا میں بھی, یونادی تھا نا, یہ میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں, یہ یونادی تھا آپ کا, یہ آپ کا مضارع تھا نا یونادی, اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے. ابھی اپنی کنفیوژن کو دور کریں, یونادی ہے یہ. اب آپ کیا کریں گے, اس کو تو ایز اٹ رہنے دیں گے نا, اس کو ایز اٹ رہنے دیں گے. اس کو آپ نے زبر میں چینج کرنا ہے, تو یہ دال پہ زبر آ گئی. ٹھیک ہے, پچھلے والی کو ایز اٹ ہی لکھ دیں, کیونکہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو پہلے ہی 4 حروف کی وجہ سے یہاں پہ یونادی لگا ہوا ہے, بس ہم نے یہ اس کو چینج کیا ہے ہم نے, تو یہ ہم ایز اٹ رکھ دیں گے. رول وہی اپلائی ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو ایز اٹ رہنے دینا ہے, اس پہ زبر دینی ہے مضارع میں, اور باقی جتنے متحرک ہیں ان کو پیش لگا دینی ہے. باقی متحرک کو پیش نہیں لگانی, بلکہ کیا کرنا ہے, مضارع بنا رہے ہیں تو صرف علامت مضارع کو پیش دیں گے, باقیوں کو ویسے ہی رہنے دیں گے. تو یہ ہمارا یونادی دا بن گیا. اب آپ دیکھیں, یا سے پہلے زبر آ رہی ہے, حرف علت سے پہلے زبر آ رہی ہے, آپ اس کو الف پہ چینج کر دیں, یونادا بن جائے گا. مطلب حرف علت سے پہلے کیا آ رہا ہے, زبر آ رہی ہے, حرف علت کس میں چینج ہوگا, الف میں چینج ہو جائے گا. ایک زبر پہلے بھی تھی نا, ایک زبر جہاں سے یا, ایک زبر جو ہے وہ یا کی وجہ سے آ گئی, اور ایک زبر پہلے سے موجود تھی نا. جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو دال پہ دی کی بجائے زبر لگائی تھی نا, تو ایک زبر تو وہ تھی ہمارے پاس, اور ایک یا جو ہے اس کی وجہ سے زبر لگائی.
کیونکہ حرف العلت سے جب پہلے زبر ہوتی ہے تو وہ بھی کس میں چینج ہو جاتا ہے, وہ بھی آپ اس طرح دونوں مل کے آپ کے یہ بن گئے. بس آپ نے یہی رول اپلائی کرنا جو میں نے یہاں اوپر بتایا تھا. اچھا اس کے بعد آپ کا ہے یہ والا ہو گیا, ہاں یہ بھی ہو گیا نا. چلے نیکسٹ کوئی آ کے کرے. نزت آپ آئے. جی باب تفاعل, قاف بالام اس کا روٹ ورڈ ہے. ماضیوں کا تقبلا یا تقبلو, اور اس سے مجھول جو بنائیں گے تو قبلا جو تقبلو. اور اس میں مجھے مطلب مجھول بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آخری لفظ کو چھیڑتے نہیں, اس سے پہلے والے حرف پہ جو ہے اس کو زیر لگا دیں گے. آپ نے زیر لگا دی, ٹھیک ہے. اور جی, اور جو ہے تمام متحرک حروف کو پیش میں چینج کر دیا. تو ہمارے پاس دو ہی متحرک تھے نا, جی یہ والا متحرک تھا اور یہ والا متحرک تھا, دونوں کو ہم نے پیش میں چینج کر دیا. اور یہاں پر ہم نے جو ہماری یہاں پہ دو بات تھے نا, ایک سکون والا تھا اور ایک زبر والا تھا, ٹھیک ہے. تو زبر والے کو ہم نے زیر میں چینج کیا کیونکہ ہم ماضی مجھول بنا رہے ہیں, تو زبر والے کو ہم نے زیر میں چینج کیا اور سکون والے کو ایز اٹ رہنے دیا. جی پورا رول ہمارا وہی اپلائی ہو رہا ہے. اور جتنے متحرک تھے وہ ہم نے پیش میں چینج کر دیے. اب اس میں دیکھیں, یہ تو وہ ہے نا نارمل معروف. یہ اس کا بنائے نا, مجھول بنائے. ہاں اس میں کریں گے آخری کلمے کو ویسے ہی رہنے دیں گے, اور اس سے پہلے والے حرف پہ جو ہے وہ زبر لگا دیں گے. اس میں پہلی زبر ہے, اور علامت مضارع پر پہلے ہی پیش ہے, تو ہمیں کوئی بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تیسرا سٹیپ کیا کہ علامت مضارع کو جا کے پیش لگا دو, باقی کسی کو نہیں چینج کرنا. مضارع زیادہ آسان ہے نا, ماضی میں پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے کون کون سے متحرک ہیں نا. جتنا بڑا ورب ہے نا کہ آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں, اس سے پہلے والے حرف کو چینج کر دیں, اور باقی کو جو ہے وہ مضارع پہ جو علامت مضارع پہ تو ہوتے ہی پیش ہے, تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. اب تفاعل میں آپ کی یہ والی پھر آئے گی نا, کوئی مشکل آئے گی یہاں پہ, جیسے وہ تھی فوزیہ کو, تو وہ یہاں دور ہو جائے گی کیونکہ دونوں باب ملتے جلتے ہیں نا, فاعل اور تفاعل. فاعل اور تفاعل یہ باب جو ہوتے ہیں تشدید والے اور الف والے, یہ ملتے جلتے ہیں. باقی تو سارے حمزہ والے ہیں, باقی تو حمزہ والے ہیں سارے. چاروں حمزہ آتے ہیں نا, باب فعل, باب افتعال, باب انفعال, باب استفعال, وہ چاروں حمزہ والے ہیں. دو تشدید والے ہیں اور دو الف والے ہیں, بیچ میں جن کے الف آ جاتا ہے. جن کے بیچ میں الف آتا ہے مشارکت کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جن میں تشدید آتی ہے وہ آپ کا ایک علامہ یعلم تعلیم ہے, اور ایک تعلمہ یتعلم تعلم, وہ باب ہے. اور باقی آپ کا فاعل یفاعل, یہ تو با مفعلہ بن جاتا ہے, اور تفاعل کریں تو تفاعل بن جاتا ہے. اتنا ایزی, اگر ان کو سمجھ لیں تو بہت ہی ایزی ہے یہ. بس یہاں پہ حرف علت آئیں گے نا, وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اس کے رولز کے لیے. تو اگر آپ کا ماضی اچھا بنا ہوا ہے نا, ماضی اور مضارع آپ کو اچھی طرح آتا ہے سیگا, تو پھر مضارع بنانا تو رولز ہی ہے نا, وہ 3 رولز ہیں, وہ یاد کر لیں, ماضی کے مضارع کے, وہی اپلائی ہوں گے. تو رٹا لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھ لیں بس 3 رولز اس کے ہیں, 3 اس کے ہیں, وہ آپ کو یاد ہو ہی گئے. چلیں ابھی اس کو بھی کر لیتے ہیں, سیم ہے یہ والا. خطفہ سے تخطفہ یا تخطفو, تو خطفہ تخطفو. اب اس میں بھی یہی ہے کہ یہ کیونکہ اس میں جو ہے پہلے اس کو بناتے ہیں, اس کو ایز اٹ رہنے دیتے ہیں, صحیح ہے. اس والے کو زیر میں چینج کرتے ہیں تاکہ نیچے زیر آ جائے گی, سکون تو ویسے ہی رہے گا نا. باقی جتنے متحرک ہیں ان کو پیش میں چینج کر دیں گے. تو یہ ہم نے کر ماضی مجھول بن جائے گا. اور مضارع مجھول کے لیے آخری حرف پہ تو ہمارا ہوتا ہی پیش ہے, اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں, اس سے پہلے والے حرف پہ صرف زبر لگا کے باقی تمام حروف کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. باقیوں کو ویسے چھیڑنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑنا نہیں, باقی ان کو چھیڑنا ہی نہیں, اور اس پہ پیش لگا دے, ٹھیک ہے. مضارع تو ویسے ہی آلریڈی پیش ہے. مضارع زیادہ آسان ہے, لیکن یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, جب میں پیش لگاتی ہوں تو بڑے مزہ آتا ہے. مضارع پہ تو زبر ہے, پیش چینج کرنا پڑے گا. زبر تھا تو پیش لگا دیا. چلیں ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن مجید میں جب پریکٹس کریں گے نا, وہاں سے الفاظ نکالیں گے,
تو پھر بڑا وہ ہونے والا ہے، کیسے متقین کیسے بنا ہوا ہے نا. اور بعض تو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، بس جہاں پہ تھوڑا حرف علت آئے گا وہاں پہ آپ کے رولز آئیں گے، وہ آپ کو کروا دیں گے یاد انشاءاللہ. تفاعلو، یہ تفاعلا ہے، یہ باب تفاعل ہے نا، سوری. جی جب یہاں پہ سکون ہے، یہاں پہ بھی سکون ہے، کیونکہ ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے. یہ باب تفاعل، افتعال، یہ بابوں کے نام ہے نا، یہ سکون کے ساتھ ہی بولا کریں. انفعال، ٹھیک ہے، افعال، ان کو سکون کے ساتھ ہی بولیں گے تو اچھا ہے. اچھا، پھر آپ کا ماضی بن گیا تنافسا، اس وزن پہ تنافسا، ٹھیک ہے. اس جی وزن پہ نہیں بنے گا، یہ تو باپ کا وزن تفاعلا ہے. یہ تو آپ کا تفاعلا ہے نا. تفاعلا پہ بنے گا، ٹھیک ہے، اس پہ نہیں بنے گا، ہاں یہ تو مصدر کا وزن ہے. مصدر کا یتنافسو، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے، بنائیے طاہرہ، آپ بنائیں اس کو ذرا. جی بالکل. اس کا جب ماضی بنائیں گے تو ہم سین پہ لاسٹ لیٹر کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، اور لاسٹ سے پہلے والا جو آئین کلمہ ہے اس کے نیچے ہم جو ہے وہ زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ زبر تھا تو ہم نے زیر لگا دیا، اور اس کے بعد جتنے متحرک ہیں ہم ان سب کے اوپر دمہ لگائیں گے. تو اب اس کے بعد ہم نے ایک نون کے اوپر، نون متحرک تھا اس پہ دمہ لگا دیا، تا پہ دمہ لگا دیا. اب جو ہے وہ دمے سے پہلے الف ہے تو ہم اس کے اکارڈنگلی اس کو چینج کر دیں گے واؤ سے، تاکہ ہمیں پڑھنے میں بھی آسانی رہے، اور یہ علت کا قانون بھی ہے. تو یہ بن جائے گا تنوفسا. تنوفسا تنوفسا، کیونکہ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو نوح کیسے پڑھیں گے آپ بتائیں، جب تک آپ واو میں نہیں چینج گے آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھ ہی نہیں سکتے، بالکل. ہاں، کیونکہ اپنا رول بھی اپلائی کرنا ہے، سب متحرک کو آپ نے اس میں چینج کرنا ہے، جی. تو وہ تو لازمی ہے. یہ ہے متحرک کی وجہ سے ہوا ہے یہ. اب ابھی اس کا جو الف، مضارع ہے، ہاں، یہ الف روٹ ورڈ نہیں ہوتا ہے، یہ چینج ہو کے آتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. اور یہ جی یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ چینج ہو کے بھی نہیں آ رہا، وہ آپ کا باپ کی وجہ، باپ کا الف ہے، جی تنافسا، باپ کا باپ کا ہے، تو اس کو آپ نے واو میں چینج کر. تفاعل. اچھا، یہ والا تو اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے کیا کیا، مضارع کیسے، ایزی ہے. ہاں اس کو دیکھ کے بنائیں، اس کو ایز اے ٹریننگ دیں گے. جی، پوزیٹو دیں گے. فا کے اوپر آلریڈی زبر فتح ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی. اچھا، اس کے بعد جو ہے متحرک ساکن سب کو ایسے ہی چھوڑنا ہے، علامت مضارع پہ ہم نے دمہ لگانا ہے. تو یہ بن جائے گا یتنافسو. اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا نا بنانے کا، اس کا مطلب آپ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ جی آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں جی، تو پڑھا نہیں جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، پڑھا نہیں آپ جائے گا بالکل. کمپلیٹ صحیح نہیں کیا اس کو آپ نے. تو آپ دیکھیں کہ جی پیچھے پیش آ گیا، الف آ رہا ہے تو اس کو واو میں چینج کر دیں. یہاں پہ ایسے ہی بنایا ہم نے، اس میں ضرورت ہی نہیں تھی، الف سے پہلے زبر ہی تھی تو واو میں چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہے نا. اگر صرف یہاں بھی پیش دمہ آتی لگانا تو، ہاں یہاں بھی پیش آتی تو الف کو واو میں چینج کرتے، لیکن وہاں ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا، باب بالکل. افتعال بہت ایزی ہے. اب بھی استاذہ، آج، جی جی بولیں. یہ اس میں آتا ہے نا سورۃ المطففین میں، فلیتنافسل ہاں، متنافسون. متنافسون کیا ہے مجھے بتائیں، یہ تنافس تو مضارع ہے. وہ یہ ہوگا نا سزا، اسم فاعل. ہاں، اسم الفاعل. ہاں، میں آپ کو یہ پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں میم آ جائے تو وہ کبھی فیل نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لفظ ہو، وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فیل کے اوپر کبھی میم نہیں آتی شروع میں. تو پھر اس سے ہم کیا، یہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے نا پہلا والا، یہ تنافسو، اسی سے ہم متنافسو بناتے ہیں. یہ تو مجہول ہے نا، جو اصلی والا صیغہ جی ہوتا ہے یہ والا، میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں تھوڑا سا آج تک انٹروڈکشن پہ ہو جائے. یتنافسو جو ہے، اب دیکھیں اسی سے ہم بنائیں گے، کیا بنائیں گے، اسم الفاعل اس کا متنافسن بنائیں گے نا، کیونکہ وہ نون ہے تو تنوین آئے گا نا، ہے نا. جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی علامتی مضارع ہے اس کو میم پیش والی میں چینج کر دینا ہے، بس میم پیش والی میں چینج کر دینا. متنافسو بن گیا. اب یہ جو ہے ابھی اس میں سٹل یہ ابھی اسم نہیں بنا، آپ نے اس کے اوپر تنوین دے دی، لیکن یہ آپ کا کیا بنا ہے، یہ آپ کا متنافسن بنا ہے، یہ اسم المفعول بنا ہے. یہ تنافسا یا تنافسو. اچھا، وہاں پہ جو آتا ہے نا جو زبر کے ساتھ تنافسا یا تناسفو، تو متنافسون ہی ہے نا وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، صحیح ہے.
تو ابھی آپ نے کیا کیا کہ یہ بس 2 ضرب پیش لگا دینی ہے، یہاں پہ یہ والا کام کر دینا. اب آپ کا یہ اسم الفاعل بن گیا. اسم الفاعل بن گیا کس سے؟ باب تفاعل سے. ہر باب کا ڈیفرنٹ بنتا ہے، طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، بنانے کا طریقہ یہی ہے. ہر ایک کا ڈیفرنٹ وزن ہوتا ہے، ڈیفرنٹ وزن پہ مضارع آتا ہے، اس لیے ڈیفرنٹ بنے گا. اچھا اب یہ کیا متنافسون آپ کا بن گیا کیا؟ اسم الفاعل. مفعول اب پر اس ہاں مفعول نہیں ہے، مفعول نہیں ہے کیونکہ یہ اس اس کی کو تو بنائیں ویسے تو ہاں وہ فا کلمے پہ پھر کسرہ آئے گا متنافسون، تو وہ ہاں آپ کہہ رہی ہیں نا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں نا کہ یہاں پہ زیر کیوں نہیں آ رہی. جی آپ کا وہاں پہ کیا آتا ہے؟ متنافسون آتا ہے. جی جی میں استاذہ وہ جمع یہی ہے آتا ہے. تو پھر واو نون متنافسون ہے، فا کسرہ ہے. ہاں نہ نون پہ تو زبر ہی ہے نا، نون پہ زیر ہاں تو ہاں نہیں ہے نہیں نا. فا 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 پہ فا کے اوپر نہیں عین نہیں کلمے نہیں پہ. نہیں استاذہ متنافسون فا پہ کسرہ ہے. ہاں تو یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ فا پہ کہیں زبر آ رہی ہے تو یہ تو مفعول بن رہا ہے نا. جی جی اگر جی عین زبر کلمے پہ ہاں اگر عین کلمے پہ زبر آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ مفعول بنتا ہے. مفعول. یہی تو فرق ہے جی دونوں میں، اسم الفاعل میں اور جی اسم جی یہی المفعول فرق میں. ہے بالکل. کہ آپ کا منزلون اور منزلون جو مڈل لیٹر ہے اس میں آپ کا اسم الفاعل میں زیر آئے گی، اسم المفعول میں زبر آئے گی. بس یہی تو فرق جی ہے. اب یہ متنافسون بن رہا ہے تو میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ یہ اسم المفعول بن رہا ہے. اوکے استاذہ. لیکن اب اس جی کا کیا بنانا ہے؟ آپ نے متنافسون بنانا ہے تو فا کو نیچے زیر لگانی پڑے گی، تو وہ آپ کا پھر وہ اسم متنافسین الفاعل. جی اسم استاذہ الفاعل جزاک بن اللہ جائے خیر. گا. صحیح ہے. تو چلیے اس کو چیک جی کر لیں گے، ٹھیک ہے بعد میں بھی. اب جیسے یہاں پر آپ کا تو آپ اس کو میم میں چینج کریں گے، میم مدمومہ میں پیش والی میں، اور اس کو گرا دیں گے اور اس کے اوپر 2 پیش، تو یہ مختلف بن گیا. مختلف اس کو ضرورت نہیں، اس اب میں فائل ہوگی. اس میں زیر ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف جی آپ کا اسم الفاعل ہی بن جائے گا. بس یہ ہے اسم الفاعل. اگر اس کو اب اسم المفعول میں چینج کرنا ہے تو آپ لام کلمہ جو ہے، لام کلمہ ہی ہے زبر نا، کر دیں گے. خین لام، اس کو زبر کر دیں گے، ہاں مختلف بن جائے. مختلف. تو جو ثلاثی مجرد تھا اس کا اسم الفاعل تو فاعلن کے وزن پہ بن رہا تھا، ہے نا. جی اور فاعلن، مفعول ان کی. عبدہ سے عابدن، کافرہ سے کافرن، وہ اسم الفاعل جو بن رہا تھا فاعلن کے وزن پہ بن رہا تھا. اچھا اور مفعول کس پہ بن رہا تھا؟ استاذہ یہ بھی مفعولن کے مفعول وزن ان پہ. مفعولن کے وزن پہ بنا رہا. یہاں پر اس کا بھی وزن ہے، اس کا بھی وزن ہے. اس کا وزن یہ ہے کہ اس کا جو بنتا ہے، طریقہ بتا دیا، طریقے سے بنائیں، کیونکہ ہر فعل کے اندر اس کا ڈیفرنٹ وزن بن جائے گا. بیسک وزن جو ہے نا یہاں پر وہ ہے آپ کا مفعلن. مفعلن مجھے موس چینج کرنا ہے. مفعلن اور مفعلن. مفعلن اسم الفاعل بن جائے گا اس وزن پہ. مسلمن اور زبر ڈال دیں گے ان کلمے میں، مسلمن کر دیں گے تو اسم المفعول بن جائے گا. منزلن منزلن. اور کوئی بتائیے؟ مکرمن مکرمن. تو یہ جو وزن ہے نا یہ باب افعال کا ہے. اس کے بعد جیسے طریقہ ایک ہی ہے، آپ نے کیا کیا، آپ کا کیا بنتا ہے؟ اکرما یکرمو بنتا ہے نا، یا ینزلو بنتا ہے. 4 لیٹر ہوتے ہیں تو ینزلو بن جاتا ہے. آپ بھی کہیں گے بیچ میں ایک اور چیز لے آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کی آپ کو ہیلپ ہوگی، آگے آسان ہو جائے گا. ینزلو. اب آپ نے اس کا مجھول، اس کا آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اس علامت مضارع کو میم پیش والی، پیش آگے ہی لگی ہوئی ہے، ہمیں ضرورت نہیں پیش لگانے کی. اگر نہ لگی ہو تو آپ لگا لیں، جیسے یہاں پہ نہیں لگی ہوئی تھی تو میں نے آخر میں لگائی. تنوین کر دیں. تو اب اس پہ 2 پیش لگا دیں. تو یہ منزلن زیر آ رہی ہے نا مڈل لیٹر پہ، تو یہ اسم جی الفاعل بن گیا اسم آپ کا. الفاعل. فائل ہے اب اس کو اسم بالکل. المفعول میں چینج کرنا ہے تو اس زیر کو زبر میں چینج کر دیں، منزلون کے وزن میں کر دیں. منزلون. جی پھر آپ اس کا منزلانی بنائیں، منزلونہ بنائیں، جو بھی بنانا ہے بنائیں. اسم الفاعل کی بھی گردان ہوتی ہے نا، عابدون، عابدانی، عابدون، آپ لوگ بناتے رہے نا، عابدہ تن، عابدہ تانی، عابداتن، تو وہ اس کی بھی گردان ہوتی ہے. تو گردان کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں تو لفظ بنانے ہیں، بس پہچاننے ہیں کہ یہ آپ کا منزلون مفعلون کے وزن پہ تو اسم الفاعل ہے. مزید فی سے، مزید فی سے، ناٹ ثلاثی مجرد سے. ثلاثی اسی نون زئی لام سے اگر آپ ثلاثی مجرد میں بنائیں گے فاعلن تو وہ نازلن بنے گا.
ٹھیک ہے. جی اور مجھول کیا جی بنے مفعول کیا بنے گا؟ مفعولن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مفعولن منزول منزول، ہاں وہ اس وزن پہ منزول بنے گا. اور یہاں پہ جو بنے گا وہ مفعلن اور مفعلن کے وزن پہ اسم الفاعل اور مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے ان کے سر سے گزری ہے تو کوئی بھی بات نہیں ہے، نیکسٹ سیکنڈ ٹائم سنیں گے تو کچھ دماغ میں گھسے گا. اگر میں اسی وقت بتاؤں گی تو پھر وہ اور لیٹ ہوتا جائے گا، اس لیے میں شروع میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں آپ کو. استاذہ یہ نئے والے اس کا بھی مختلفون سورۃ النبا میں نا، ہاں یہ سب قرآن کے لفظ ہیں. مختلفون. بالکل مختلف زیر کے ساتھ. اس کو مجھے دیکھنا ہے متنافسون متنافسون، لیکن جب میں نے یہاں بنایا ہے نا تو اب یہ بنا ہے تو یہ متنافسون اس کو مجھے زیر میں چینج کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے اگر اسم الفاعل بنانا ہے تو. ٹھیک ہے. جی جی یہ تو مفعول ان کے وزن پہ بن رہا ہے. صحیح ہے. تو اس کو میں نے پھر آپ کے یعنی یہ زبر کے ساتھ بن رہا ہے تو مجھے زیر میں چینج کیا متنافسون. اور وہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے قرآن میں اسم الفاعل کی. اسم الفاعل اس سے بنانا زیادہ آسان ہے. علامت مضارع کو میم دمے والی میں چینج کریں اور اگر ایک پیش تو لگا ہوا ایک پیش اور لگا دیں، متنافسن بن جائے گا. اسم الفاعل متنافسن بن جائے گا، متنافسن جو ہے آپ کے پاس آلریڈی بنا ہوا. تو یہ ہے. اب جہاں جہاں ہم بنائیں گے وہاں بھی اسم الفاعل بھی بنا لیں گے، ساتھ ہی اسم المفعول بھی بنا لیں گے. چلیں بھائی، اب اختلف یہ والا ہو گیا تھا. اب انتفع. چلیں جلدی جلدی اس کو ایکسرسائز کو ختم کرتے ہیں. آپ ہی کریں، کون کر رہا تھا؟ مائک پہ تھا طاہرہ، بنا رہی تھی اس کو، بلکہ میں نے کسی جی اور کو بلایا تھا. اور بھی لوگ ہیں کلاس میں ماشاءاللہ، شائستہ بھی ہیں. یہ تو بہت ایزی ہے. ہاں یہ بہت نون ایزی فا ہے. آ ہاں شائستہ بنانا چاہیں گی یا استفال میں سے بنے گا. یاسمین کو بلاؤں؟ جی ہاں ہاں میں بنا لیتی یہ ہوں مشکل نہیں ہے. اچھا اب یہ کون سا باب ہے پہلے پہچانے؟ یہ باب انفتال افتعال ہے. یہ باب افتعال ہے. اس میں افتیال الف بھی آ رہا ہے اور تا بھی آ رہا ہے. جس میں الف اور تا دونوں آ جائیں باب افتعال ہوتا ہے. جی اور اس میں دیکھیں صرف آپ کا الف اور نون آ رہا ہے، یہاں بھی 2 لیٹر ایکسٹرا ہیں لیکن یہ باب انفعال ہے. جس میں الف اور نون آ جائے وہ باب انفعال ہے اور یہ باب افتعال ہے. یہ دونوں جو آ رہے تھے نا یہ دونوں باب افتعال سے آ رہے تھے. اب آپ کا اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ پہلا والا افتعل ہوتا ہے نا، افتعل جی یفتعلو، یفتا یا ادھر مکس ہو ان- گیا، ان- یفتعلو ہو گیا. اب بنائیے روٹ ورڈ ڈالیے نون فا عین افتعل. ان انتفعل ہاں انتفع. ینتفع لام جی تو ختم ہو گیا نا، لام تو وہ روٹ. جی ہاں انتفع. انتفع ینتفع تو پھر اس کو جو اس ہے پہلے اس پہ نظر مجھول رکھیے، یہاں سے بنائیے جی آپ. جی یہاں پہ جو ہے فا کلمے کو رہنے دیں گی، ہوں لام کلمے کو ایسے رہنے دیں گے. جو فا کلمے اس کے نیچے کسر لگا دیں گے کیونکہ اور ماضی باقی مجہول بنا رہے نا. جی ماضی مجہول کا بتا رہی ہوں استاذہ. ہاں صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد اسے جو باقی متحرک کلمہ ہے اسے ہم دمہ دے دیں گے. دمہ دے یہ ہو دیں گے. جائے گا ہاں ٹھیک ہے. ان توفیلا. نہیں اس کو آپ نے دمہ دیا نا، اس کو جی آپ نے زیر میں چینج کیا اور اس کو ایز اٹ رہنے دیا. ٹھیک ہے. جی اس کو ایز اٹ رہنے دیا، اس کے ساتھ والے کو زیر دے دی اور جی پھر فا کلمے کو باقی جتنے متحرک تھے ان کو پیش دینا ہے. تو یہ بھی تو متحرک ہے جی نا، جی سے بھی پیش دینا ہے نا. اس سے بھی پیش دینا ہے. تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ ان ان تو تفیع. ان ان تفیع. توفیلا ان توفیع. اب لام کو چھوڑ دیں، لام ہے ہی نہیں یہاں پہ. وہ منہ سے نکل جاتا، سوری. کوئی بات یہ نہیں. بن جائے گا ان تفیع. توفیع. آپ کو ان طریقہ توفیع آتا ہے، بس بنا دیا آپ نے. جی. اچھا اس کا جو مضارع بنائیں گے ہم، یہ اس سے بنائیں، اس سے بنائیں. جی اس کو ہم یعنی کہ عین کو ایسے ہی رہنے دیں گے، ہا کے اوپر وہ زبر لگا لیں گے بالکل لگا اور دی. باقی جو جی اور جو یہاں پہ باقیوں کو یا بھول جائیں، باقیوں کو بھول جائیں، صرف علامت مضارع کو یاد رکھیں. اسے ہم نے دمہ دینا ہے. اس کو تو دمہ ہو دینا. جائے گا یون تفا تفا. ٹھیک ہے. اب جی یہ باب انفعال میں 2 کانٹے لگائے انہوں نے، کیوں لگائے؟ جی کون بتائے گا یہ مجھے کہ کیوں یہاں پہ مجہول نہیں بنا، صرف ماضی انفطر جی ینفطر بن گیا؟ لازم ہے نا باجی.
یہ لازم جو ہوتا ہے نا، لازم فعل اس کا مجہول نہیں بنتا، کیونکہ اس کا تو مفعول ہی نہیں ہوتا. تو جس کا مفعول اس میں نہیں پہلے ہوتا سے اس کا مجہول ہی نہیں بنتا، کیونکہ مجہول میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں مفعول کو سبسٹیٹیوٹ نائب فاعل لانا پڑتا ہے نا. تو جب مفعول ہی نہیں ہوگا تو ہم سبسٹیٹیوٹ نائب فاعل کیسے لائیں گے؟ اس لیے ہم مجہول بناتے ہی نہیں لازم کا. باب کروما سے بھی مجہول نہیں بنتا، وہ بھی اس کے سارے افعال جو ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں. اور یہ والا جو باب انفعال ہے، یہ اس کے بھی سارے افعال جتنے بھی آتے ہیں فعل وہ اس کے لازم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا مجہول بنتا ہی نہیں. ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے. ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا مفعول ہی نہیں ہوتا، یہ لازم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا مجہول نہیں بنا سکتے. مجہول میں آپ کو مفعول چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ دمہ لگا کے آگے لائیں، دمہ لگا کے نائب فاعل بنائیں. تو چونکہ اس کا وہ ہوتا ہی نہیں مفعول، تو کس کو بنائیں گے مجہول کا نائب فاعل؟ طاہرہ کوئی بات سمجھ آئیے؟ جی باجی بالکل سمجھ میں آ گئی. ہاں، تو نائب جو لازم فعل ہوگا اس میں آپ کی مجہول کی چھٹی ہے. اور وہ دو ہی باب ہیں، باب مزید فی میں انفعال ہے، اور وہاں پہ کیا ہے آپ کا، وہاں کروما ہے. کروما کے سارے جو ہیں وہ لازم ہے فعل، جتنے بھی اس میں آتے ہیں لازم ہے، اس میں بھی ہے، اس لیے ان دونوں کا مجہول نہیں بنتا. مجہول نہیں بنتے. استاذہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ یعنی کہ جب دوبارہ ہی ہم کریں گے نا تو تب زیادہ واضح ہوگا. سمجھ آ گئی یہ چیز؟ نہیں، یاد ہونے میں تو وہ تو ہم قرآن پہ پریکٹس کریں گے تو ہمیں یاد آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ باب انفعال سے جو اب ان فطرت آتا ہے نا اس کے آگے آپ دیکھیں اس کے مفعول آ ہی نہیں رہا. ان فطرت لازم فعل ہے، اس کے آگے اس کا مفعول نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب جب مفعول ہی نہیں آ رہا تو پھر اس کا مجہول بھی نہیں بنے گا، کیونکہ مفعول ہوگا تو ہم اس کا مفعول کو پیش لگا کے پھر اس کو نائب فاعل بنائیں گے نا. جی. تو یہ چیزیں شروع میں بڑی عجیب لگتی ہیں دماغ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں وائے. یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ لازم ہے، اس کا مجہول اس کا تو ہوتا ہی نہیں مفعول ہے نا، یہ تو پتہ ہے آپ اگر کو. باجی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں گے نا تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. مفعول والی جیسے کام کے لیے ہم بولتے ہیں نا، تو وہ کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر جو ہے وہ کہ جو کرنے کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہو، تو ہم مجہول کیسے بنائیں گے نا؟ قرآن مجید میں کوئی ایسا لازم فعل نہیں ہے، بلکہ مدینہ بک میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ایسا لازم فعل نہیں جس کے آگے مفعول بھی لکھا ہوا ہو. وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لازم ہے، اس کا مفعول نہیں آیا آگے. بس پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لازم فعل ہے، اس کا مفعول آیا نہیں. جو لازم نہیں ہوگا نا، متعدی ہوگا، اس کا لازم آگے مفعول آئے گا. اگر مفعول نہیں آئے گا تو مطلب ہی نہیں پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مطلب کے وہ تو کوئی ایسی آیت تو بنائی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو مطلب والی آیتیں بنائی ہیں سب. تو جہاں مفعول کی ضرورت تھی مفعول لگایا، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں نہیں لگایا. صحیح ہے. تو یہ دو ہوتے ہیں چیزیں. آپ کا کچھ دو ابواب ہیں، بس دو ابواب یاد رکھ لیں. ان کے جتنے بھی فعل آئیں گے آپ باب کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا. یہ تو باب کروما سے ہے، اس کا تو مفعول، اس کا تو ہوتا ہی نہیں مفعول، تو یہاں مفعول نہیں آیا. اور آپ نے جب خود جملے بنانے ہیں نا، پھر بھی ان ابواب سے جب بنائیں گے تو آپ نے مفعول نہیں لکھنا آگے، صرف فعل اور فاعل لکھنا ہے. ضرورت ہی نہیں ہوگی، میننگ پورا ہو جائے گا. تو سورہ انفطار میں آپ دیکھیں انفطارن، تو اسی باب سے بن رہی ہے نا، انفطارن، انفعال، باب انفعالن. اچھا ایک اور کا لیں استفعال. اب یہ لاسٹ باب ہے، اس کا ماضی ہے مضارع. اب چونکہ یہ متعدی ہے اس لیے اس کا مجہول بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مجہول بھی بن رہا ہے. اب یہاں پہ تو اس کا مفعول نہیں لکھا ہوا، تو پھر اس کا مفعول اس کے اندر کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے اندر کی ضمیر جو ہوگی وہ فاعل بنے گی. اس کی بھی یہ معروف ہے، اس کی بھی اندر کی ضمیر فاعل بنے گی. بٹ یہ مجہول ہے تو اس کے اندر کی ضمیر اس کا مفعول نائب فاعل، اور اس کا بھی نائب فاعل بنے گا. جب بھی مجہول فعل دیکھیں یا تو آگے وہ اوریجنل والا مفعول جو ہے وہ دمہ لے کے نائب فاعل بنے گا. جیسے خلق اللہ الانسان والی مثال ہے نا، خلق اللہ الانسان، تو وہ خلق کا متعدی فعل ہے، اس کا مفعول جو ہے وہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو آگے جو ہیں اس کو خولی کا مجہول بھی بنا رہے ہیں اور اس کا وہ نائب فاعل بھی لا کے انسان وہ بنا رہے ہیں.
ज़हाबा में ऐसा नहीं होता है। आप बाकी खराजा वगैरह देखें, जलसा देखें, तो ये वाले जो बाब हैं ये तो आपके लाजिम है, ये वाले फेल तो लाजिम है, इनके आगे तो होता ही नहीं मफूल, इसलिए कभी आपका खूरी जा नहीं बनेगा कभी आपका ज़ुई बा नहीं बनेगा, ये नहीं बनते फिर मजूल, मुजारे भी नहीं बनते इनके, मुजारे मजूल भी नहीं बनते। तो अभी आपने कभी खूरी जा और कभी जूली साथ देखे आपने? वो लाजिम फेल है, तो उनके मुतादी भी नहीं बनते। तो आई होप कि कुछ थोड़ी थोड़ी बात अंदर गई होगी, और बाकी कुल्ली तौर पे तो किसी फर्स्ट क्लास में नहीं समझ आती। तो इसको मैं इतना रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को रिवीजन की भी जरूरत नहीं होती है इंशाल्लाह। चलें, अब इस्तिफआल में आपने क्या किया, अलिफ ये आपका रूट वर्ड है और ये एक्स्ट्रा लेटर है, तरीका वही है मुजारे। इस इस्तिफअला, इस्तफअला यस्तफइलु, ठीक है। ये जो हमजा वाले बाब है ना, अफअला और युफइलु, और ये बाकी तीन जो हमने पढ़े हैं, इन्फियाल, इस्तिफआल और इफ्तियाल, ये चार ही हैं अलिफ वाले ना, हमजा वाले। इन सब के माजी पे जबर आती है, मुजारे पे क्या आती है? ये मुजारे पे देखें क्या है, यस्तहज़िउ है ना, अगर होंगे तो जबर आएगी और आइन कलमे पे जेर आएगी, ये निशानी थी अलिफ वालों के, आइन कलमे पे जेर आएगी, ये आ रही है ना, यहाँ पे जबर आ रही है, ठीक है। अफला को देख लें, अफला युफइलु होता है, ठीक है। इसी तरह आप इन्फियाल को देखें तो यहाँ पर भी जेर आ रही है, यहाँ जबर आ रही है। आप इसको देख लें तो इख्तलफा यख्तलिफु, यहाँ भी जेर आ रही है। मिडल लेटर की हरकत ही बदलती है, बाकी किसी की नहीं बदलती। तो ये चार बाब जो है वो एक ही वजन पे बने हुए हैं, यानी माजी में जबर लाम कलमे पे और ऐन कलमे पे, और मुजारे में ऐन कलमे पे जेर आ जाती है, ठीक है। और बाकी आपने देखना होता है कि माजी में चार लेटर हों तो फिर मुजारे पे आपको पेश भी देनी पड़ती है। बाब फाल में देंगे, इनमें हमजा वाले में तो सिर्फ बाब फाल पे ही पेश आएगी मुजारे पे, बाकियों पे नहीं आएगी, क्योंकि बाकियों में चार लेटर से ज्यादा लेटर हैं। इफ्तियाल में भी 2 लेटर एक्स्ट्रा, इन्फियाल में भी, इस्तिफाल में 3 लेटर एक्स्ट्रा हो गए। तो अब ये 5-5 लेटर, 4-4 लेटर हो गए, तो यहाँ पे तो मुजारे पे जबर नहीं आएगी, पेश नहीं आएगी। जब सिर्फ 4 लेटर होंगे ना माजी में तभी पेश आएगी। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ तो वो फिर आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, आपको समझ आई हुई है, सही है। कभी कभी जुबान स्लिप हो जाती है, टंग स्लिप होती है, कुछ निकल जाता है। बहरहाल इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, तो अब इससे बनाना है, बनाने का वही तरीका है। हम इसको देख लेते हैं पहले, माजी को जल्दी से, और फिर मुजारे को भी देख लेते हैं। आप इसी से बनाइए, और जो तरीका मैंने इधर से बोला ना, इधर से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें बनाना। पहले आप माजी का सीगा लिख लें, इसको एज इट रहने दें, इसको जेर में चेंज करें, बाकी जितने मुतहरिक है उनको पेश में चेंज कर दें। आपका ये आपका मजहूल बन गया, पढ़े बगैर ही आपको पता है ये मजहूल बने, क्योंकि आपने तरीका सही इख्तियार किया ना। तो ये आप देख लें, यहाँ पे ऐसा ही बना हुआ, मैंने उधर कुछ नहीं देखा, बस रूल से बनाया। अब यहाँ पे यस्तहज़िउ, इसको एज इट रहने दें, इसको जबर में चेंज करें, और बस यहाँ जाके पेश लगा दें, ये आपका बन गया। चलें, अब ये आ गया, इसकी मीनिंग आपको पता है, मुस्तहज़िऊन आता है ना इसका, तो मुस्तहज़िऊन मुजारे के पहले सीगे से बनता है, इसको मीम में चेंज करें, ठीक है। और इसके ऊपर क्योंकि मुजारे में तो जबर ही होती है ना, ये मजहूल की वजह से हम लगाई है, तो आप इसके ऊपर क्या कर दें, मुजारे मारूफ से आप बनाते हैं, ये मजहूल से नहीं बनाते, इस्मुल फाइल यस्तहज़िउ से बनाएंगे। तो आपने यहाँ मीम जो है दमे वाली लगानी है, और यहाँ पे 2 पेश लगा देने, मुस्तहज़िउन आपका बन गया। वो नून लगाएंगे तो ये दम तनवीन जो है ये फिर एक पेश में चेंज हो जाएगी, मुस्तहज़िउन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इस्मुल फाइल बन गया, रेडी हो गया। दो स्टेप आपने किए हैं, इसको मीम दमे वाली में चेंज किया है, और इसके ऊपर 2 पेश लगा दिए, मुस्तहज़िउन, ये वाहिद का सीगा है, फिर मुस्तहज़ियानी बन जाता है, फिर मुस्तहज़िऊना बन जाता है, सही है। इतना कुछ ही करना होता है, और कुछ भी नहीं। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको मीनिंग भी पता थे, ऐन ताबा, इस्ततबा, यस्तातिबु, और बनाने का तरीका वही है, इसको आपने एज इट रहने देना है, इसको जेर में चेंज करना है, और यहाँ पे जितने मुतहरिक हैं इसको भी पेश में चेंज करें। 2 ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाद दफा बाब इस्तिफआल में 2 आ रहे हैं तो सोचें, और सब में 2 ही होते हैं। ये देख लें, ये हो गया आपका, ये आपका बन गया उस्तुतिबा, इस्तुतिबा बन गया, ये हरकत खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मुजारे में देखें, एज इट रहने दें, इसको जबर में चेंज करें, और अलामते मुजारे को पकड़ लें जाके, बस ये आपका बन गया। अब मीनिंग इसका आपने देखना है, क्या मीनिंग आता है।
हाँ, मीनिंग इसका आपको देखना पड़ेगा। गूगल उसमें भी डाल के देख सकते हैं फौरन, गूगल ट्रांसलेट में भी डाल के ना, अगर किसी की टाइपिंग अच्छी है तो फौरन देख सकते हैं। इसमें तलब करने के मानी होते हैं नंबर 1, और ता ऐन बा जो होता है इसका, जहां तक मेरा ख्याल है रूट वर्ड का मीनिंग जो होता है पैरवी से थकावट। तो नहीं है, नहीं तबेया होता है ना? नहीं, ये इसका थोड़ा सा अगर होगा थकावट से होगा मीनिंग। अच्छा, अब आप देख लें, मुझे नहीं याद, तो इसको आप कर लें। और कुरान मजीद का लफ्ज है आपका है आइन ताबा से इसका है मलामत करना। मलामत करना। देखा, बाब चेंज होने से मीनिंग भी चेंज होता है। एक लफ्ज जिस किसी बाब में आता है तो और मीनिंग आ रहा होता है, दूसरे में बिल्कुल उसके ऑपोजिट मीनिंग आ रहा होता है समटाइम। तो आपने क्या बताया मुझे? मलामत करना। अगर इस्तेफाल से आ रहा है तो इसकी मीनिंग किसी को मनाना है बाजी। किसी को मलामत नहीं है, ठीक है, मनाना। देखें कितने हैं। अच्छा, या तो वो बाब नसरा से इसका मीनिंग था मलामत करना। बाब हाँ, इफाल से एतबार नाराजगी का सबब दूर करना। बाब इस्तिफाल से इसको रजामंदी चाहना या किसी को मनाना। अब देखें 4 बाब में 4 मीनिंग, जितने हरूफ बढ़ते जाते इतने मीनिंग भी चेंज होते रहते हैं। फौजिया की तरह खामोश है, समझ आ रही है? जो खामोश होता है मुझे फिक्र लग जाती है, उसको समझ आई है नहीं, या नाराज होके बैठ गया है। आ रही है काफी हद तक। मुझे यास्मीन वो उसकी आवाज नहीं आ रही, कराची से जो है ना, क्या आवाज? ईमान की। हाँ, ईमान की। ईमान है आज क्लास में? मैं खुद ही देखूं। जी 9 लोग हैं माशाल्लाह। जिसकी आवाज नहीं आती ना, फिर मुझे फिक्र होने लग जाती है। अच्छा, शाइस्ता से हो गया, हुमैरा भी हैं। अच्छा, हुमैरा भी आज नहीं बोल रही, चुप है। मैंने बात की थी। अच्छा, आपने बात की थी। मुतनाफिसून और हाँ, जी, यास्मीन के सर से गुजर रहा है आई थिंक। यास्मीन फिक्र नहीं करे, समझ आ जाएगी। अच्छा, लेकिन ईमान नहीं है, ईमान टॉपिक है नहीं, ईमान चुप नहीं बैठती, ईमान है नहीं, उसकी आवाज सबसे लाउड होती है। चलें, अब ये थोड़े से हमारे हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं नहीं तो खुद ही कर लीजिएगा, आयात देख लीजिएगा। अल्लाह जी ने युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला, ये तो बहुत ही अनज़ला से उनज़िला हो गया। अब वो कैसे बनाना है आप खुद ही देखिएगा, माजी है ये, अनज़ला, ठीक है। अब आपने इसको एज इट रहने देना है, इसको जेर में चेंज करना है, इसको पेश में, जितने भी मुतारिक है उनको पेश में, तो हमारे पास एक ही मुतारिक बच्चा है, उनज़िला हो जाएगा। युखरिजूना अखरजा, युखरिजू बाब फाल से है, युखरिजूना, तो ये आपका मुजारे है, तो ये युखरजू हो जाएगा, ठीक है। अखरजा युखरिजू होता है ना, तो युखरजू ये इसका मजहूल बन गया। कुव्विरत जो है ये बाप, कव्वरा युकव्विरु, और ये माजी है। जब भी बड़ी ता देखें वो माजी होता है। कुव्विरत ये मजहूल है, ठीक है। और काफ व रा से बन रहा है। ये फेले अमर, हाँ ये माजी है, बड़ी ता है तो माजी होता है हमेशा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज क्या हो गया, लपेट दिया। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, मजहूल है, लपेटने वाला कौन है उसका नहीं पता, ठीक है। इसमें मजहूल, इसमें फाइल का नहीं पता होता। और जब सूरज लपेट दिया जाएगा, कब वरा, कबर का मतलब ढांपना भी होता है, लेकिन यहाँ कुबर का मतलब होता है किस तरीके से लपेटना, जैसे आप ऊन का गोला लपेटते ना उंगलियों पे, उस तरीके से। अच्छा, उसके बाद ला युखफ़फ़ु, खफ़फ़ा युखफ़फ़ु, ये मजहूल है, इधर पेश आ रही है, इधर जबर आ रही है। अच्छा, इसमें देखें आपको कोई हो रहा है, देखें यहाँ पेश आ रही है, यहाँ जेर आ रही है ना, तो ये मजहूल ही है ना, माजी मजहूल है। यहाँ पे आ रही है, जबर आ रही है। यहाँ पर आपका नूदिया, ये नादा युनादी से बना हुआ है, नूदिया देखा पेश आ गया, तो ये नादा से बना हुआ है, ये नादा से बना हुआ है। इसको आप बनाइएगा, वहां पे अपने मुजारे बनाया था और माजी भी बनाया था ना, तो ये आपका यहाँ पे वाव आ जाएगी। जब पेश में चेंज करेंगे, मजहूल करेंगे, तो यहाँ पर वाव आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फौजिया जरूर बनाइएगा इसको, ठीक है। मैंने इस वीक इसकी काफी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आपने थोड़ी सी और नहीं, अच्छा करती हैं आप, जैसे अता यहती से होती या देख लूंगी, ठीक है। आप इसको खुद कीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी टाइम ओवर हो गया क्लास का, तो मैं बंद करना चाह रही हूँ। बस यहाँ से फिर हमारा क्या है आगे, अब आप रुबाई शुरू हो जाएंगे। अब आप रुबाई का क्या मतलब समझते हैं आप लोग?
अभी तक हमने अबवाब सुलासी पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक हमने अबवाब सुलासी पढ़े हैं। सुलासी में ये होता है कि रूट लेटर 3 ही थे, ठीक है ना। अब ये इसमें 4 लेटर रूट वर्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये हमें सिर्फ इसमें 2 बाब पढ़ाए जाएंगे और हम उनको कर लेंगे, ठीक है, ताकि कुरान मजीद में कोई लफ्ज आ जाए रुबाई पे कोई लफ्ज तो उसको भी हम बना लें, मजहूल भी और वो, ठीक है, सही है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।